बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम, मैं हूं कैसर खान तनोली और खुसूसी नशियात मुल्क की सियासी सूरत हाल, मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद और मुल्क में धरने, रैलियां, जलसे जुलूस, वफाकी दारुल-हुकूमत जो है वो सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। आज परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीबन पौने 2 घंटे तकरीर की। इसके अलावा तमाम तर जमात के बड़े लोग आए स्टेज पर, उन्होंने अपना अपना पैगाम दिया और चले गए। आज के इस सियासी अखाड़े में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने जा रहा है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी भी रैलियां भी चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज और हमजा शहबाज गुजरांवाला में अभी अब से कुछ देर पहले जलसे से खिताब कर रहे थे, बड़े पुरएतमाद हैं, कह रहे थे कि इस्लामाबाद से खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। इसी तरह JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ हम लोग डट गए हैं और अपने नताइज हासिल करेंगे। नतीजा क्या निकलता है, और इस नतीजे की लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आज के इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से, और लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी वेस्ट कोट से एक कागज़ निकाला, दिखाया, लहराया, कुछ बताया भी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि मामला था क्या और किस तरफ जा रहा था और ये किस तरफ चला गया। इस पे सारी बातचीत होगी, और आप लोग जो इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं KTU TV की स्क्रीन पर, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं। आपको कितनी समझ आई कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कौन कहाँ पर खड़ा है और किसने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। हम लोग तो बात करेंगे, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अगले जो 1-2 दिन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कल भी फेडरल कैपिटल जो है इस्लामाबाद जो है, जो दारुल हुकूमत है, वो सियासी अखाड़े में तब्दील होता हमें नज़र आएगा। और यहाँ पर कल भी ऐसी गहमा गहमी रहेगी, ऐसी गैदरिंग्स होंगी, सियासी गैदरिंग्स होंगी। और अभी भी फेडरल कैपिटल की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल चौक हैं, बंद हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमें अभी आने वाले दिनों में भी नजर आएगी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सियार अली शाह, आप सीनियर साफ़ी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे साथ काम करते हैं। वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र है। कैसे हालात हैं, ये क्या चल रहा है? आज हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो साफ़ी, जो एंकर्स, जो बड़े बड़े तजियाकार जिनकी राय है, जो राय रखते हैं, जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, वो समझ रहे थे कि शायद कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। और खान साहब ने भी शायद कुछ ऐसी कोशिश की कि लोगों को इंगेज करें, लोगों को बताएं कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहा कुछ नहीं है। कहा तो बहुत कुछ है, समझने जो वो कहना चाहते थे खान साहब ने आखिर में जो चीज़ें बताई है वो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत डायरेक्ट बातें बताई, और जिनको वो पैगाम देना चाह रहे थे, जिनके लिए ये जलसा उन्होंने किया, और जो जिस मकसद के लिए ये जलसा था, वो बातें तो तकरीबन सारी बताई। जो एक प्रेडिक्शन थी ओवरऑल इस जलसे से पहले, वो ये थी कि इमरान खान हुकूमत जो है, ये मुश्किल है कि अदम एतमाद जो खान साहब के ख़िलाफ़ है इसमें कामयाब हो जाए। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दे। दूसरी बात ये है कि जो असल बात खान साहब ने वो खत निकाल के नहीं, जो खान साहब ने खत निकाला और वहाँ पे जो खत था, क्या था ये तो किसी को पता नहीं, वाइट पेपर नहीं था। वो खत था वो। और इस आपने हम जिस खान साहब को जानते हैं, वो खान साहब बहुत जो है वो दो टोक बात करता है, और अक्सर जो मुखालिफिन होते हैं उनको बड़ा निशाना बनाता है, कुल कर निशाना बनाता है। आज उनका टोन चेंज था। जो इल्ज़ामात लगाए, सबसे पहली बात तो ये उसमें कहा कि मैं जो इल्ज़ामात लगा रहा हूँ ये इल्ज़ामात नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये इल्ज़ामात नहीं है, इसके मेरे पास सबूत है। और वो सबूत उसकी जेब में था। नहीं, उसमें से जो चंद चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है, उसमें ये था कि मैंने कोशिश की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की। ये गलती की है इससे पहले भुट्टो ने। भुट्टो को एक इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी साजिश के तहत जो है उसको हटाया गया, उसको जो है मारा गया। आज मैंने भी कोशिश की और मेरे खिलाफ भी वो आपको लगता नहीं है कि माजी में भी ऐसी तरीकें जब चलती हैं तो हर सियासी लीडर जो है वो ये बात करता है कि मुझे बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो कबूल नहीं करती, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा था तो उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। इससे पहले भी हमने ये बातें सुनी हैं। आपको लगता है कि बात जिस तरह से खान साहब करें वैसे ठीक है, या फिर वो सियासी मैदान में जब उनको देखा कि उनको शायद शिकस्त हो जाएगी तो फिर उन्होंने अवाम को एतमाद में लेने के लिए सारी बातें की? एक कॉलर उनसे बात करते फिर आपसे जवाब चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी। खलीद कौन सा बात करें?
سر میں ملک علی حسن عرض کر رہا ہوں تحصیل جنگ ضلع ٹک سے. جی سر کیا کہیں گے؟ حضور میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی سیاسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں ہم ٹی ویوں پر روڈوں پر, یہ میرے خیال میں تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سب اپنے مفاد کے لیے لگے ہیں. ابھی پی ڈی ایم دیکھیں آپ, جس طرح خان صاحب کہتے تھے وہ بھی بجا فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے, یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. لیکن خان صاحب بھی تو دیکھیں نا آپ, جہانگیر ترین صاحب کو خود انہوں نے نکالا ہے, خود ان کی بعد میں منتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سیاست میں مفاد دیکھا جاتا ہے اپنا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. دیکھیں ہمارے اٹک میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب پیدا ہوئے ہیں, کتنی زبردست انہوں نے تاریخ چلائی ہے. دیکھیں میڈیا کی کوریج انہوں نے بند کیا ہے, کیمرہ کو پھر کہا یار ان کی کوریج نہیں کرنی. لیکن یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یہ سب اپنے مفاد کے لیے. اگر پاکستان کو اب چاہیے صرف وہ آدمی جو اپنے مفاد کو سائڈ پہ کر کے عوام کے مفاد کے لیے, اور جس طرح سے قربانیاں دے کر ہمیں یہ ملک ہمارے بڑوں نے دیا ہے, اس کی حفاظت کے لیے کوئی حکمران چاہیے. اب یہ سر بہت شکریہ, آپ نے اٹک سے کال کی, آپ کی بات سمجھ آ گئی, آپ کی بات, آپ کا پیغام, آپ کا میسج ہمارے تک آ گیا, لوگوں نے سنا, آپ کے ہمارے دیکھنے والوں نے آپ کی یہ بات سنی. یہ بات بڑی درست ہے کہ ہمیں مخلص لیڈر کی ضرورت ہے. مخلص لیڈر ہم نے کوئی آسمان سے تو کوئی اتر کے نہیں آئے گا نا, انہیں لوگوں میں سے ہم نے مخلص لیڈر ڈھونڈنا ہے, یعنی لوگوں میں سے کوئی مخلص لیڈر آئے گا, یہیں سے اسی پاکستان سے لوگ نکلیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی لوگوں سے جو آج بات کی یا جو اس سے پہلے وہ باتیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید میرے سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے آپ کے لیے, یا میرے سے بڑا اس وقت پاکستان کے لیے صحیح آدمی اور کوئی نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ٹریک پہ ہوں, میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں. وہ مطلب کہ کسی بھی قسم کی اپنی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن جس سے میں نے پہلے کہا کہ بین الاقوامی طاقتوں کی, بین الاقوامی سازشوں کی جب بات ہوتی ہے تو جب جس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, ماضی میں ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر یہ بات کرتا ہے کہ میں نے فورن پالیسی ٹھیک کرنے کی کوشش کی, میں نے فورن جو پاکستان کے اندر جو مداخلت تھی اس کو روکنے کی کوشش کی, تو یہ ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کا بیانی بھی آپ کو لگتا نہیں کہ پہلے کی جیسا ہے؟ وہ یہ ایک جنرلی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہمارے سیاست میں, بڑی عام ہے, سیاسی شہید اس کو بولتے ہیں. آپ ایک پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. یا ابھی کے اگر آپ حالات دیکھ لیں تو اگر یہ خان صاحب ٹینیور پورا کریں اور ٹائم پہ اپنے الیکشن پہ جائے, ان کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. واحد ایک سیاسی شہادت ایک راستہ ہے, ایک سیاسی شہید جو وہ کہے گا کہ میں دیکھ میں تو کر رہا تھا, مجھے تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ بڑا ویلڈ وہاں سے مجھے ہٹایا گیا, انٹرنیشنل لوگ آئے. آج انہوں نے کیا کہا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ ملکی مفاد کے لیے آپ ہٹ جائیں, جو ان کو کہا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, دھمکی بھی دی مجھے, مگر اصل میں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے, اور وہ پھر وہ خط لے رہا ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون صاحب بات کریں؟ جی سر میں دانش بات کر رہا ہوں اٹک سے. جی سر کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی چل رہا ہے نظام, اس میں عوام کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے. سر عوام کے فائدے کے لیے تو سب لڑ رہے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عوامی فائدہ چاہیے, غریب کی خدمت کرنی ہے, ملک سے مسائل ختم کرنے ہیں. مریم نواز, حمزہ شہباز جو لانگ مارچ کر رہے ہیں, جو ابھی وہ گجرانوالہ پہنچے, وہ کہتے ہیں جی کہ بے روزگاری مہنگائی کے خلاف ہم لوگ نکلیں. سب باتیں تو عوام کی کر رہے ہیں. عوام کنفیوز ہو چکی ہے نا, عوام کنفیوز ہو چکی ہے کہ اب عوام کو یہ کیسے کریں گے, کہ عوام اتنی کنفیوز ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہے وہ کون سی سائڈ ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. بس یہ فیصلہ جلد ہونے والا ہے, کون غلط ہے کون صحیح ہے, اس کے اوپر بات کریں. بہت شکریہ, آپ نے اٹک سے کال کی. یہی بات ہے نا کہ عوام بھی کنفیوز ہے, کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے, کس طرف جائیں, کس کی سنیں, کس کی نہ سنیں. خان صاحب کی جو آج بھی, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو آج کی بھی تقریر تھی, اس میں 95% باتیں وہی ہیں جو پچھلے 3.5-4 سال سے, بلکہ پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں. جب وہ دھرنے میں تھے مجھے آج لگا کہ شاید وہ دھرنے والی سچویشن دوبارہ بحال ہو گئی ہے, اور وہی ماحول بنا ہوا ہے, اور وہی ساری جذباتی تقریریں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک فرق تھا کہ آج سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا, سرکاری گاڑیاں, سرکاری پروٹوکول, سارے معاملات جو ہیں اس کا بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کیا. ایک پوائنٹ ہے کہ ابھی تک حکومت تو ابھی تک دعویٰ کر رہی ہے کہ مطلب یہ 10 لاکھ لوگ, 10 لاکھ سے زیادہ, ملین مارچ تھا, یہ ملین لوگ اکٹھے کرنے تھے. آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے؟ نہیں سچ وہی بتا رہے ہیں نا کہ مطلب یہ ملین لوگ تھے, یہ 10 لاکھ لوگ تھے. 10 لاکھ لوگ اس کیپٹل کے اندر نہیں آ سکتے, یہ 10 لاکھ لوگوں کا شہر ہے. ایک مسئلہ ہوا ان کو, اور وہ ابھی جب یہ خطاب خان صاحب نے شروع کیا تب بھی یہ سری نگر آئے ہوئے, چونکہ انہوں نے کے پی سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آئے تھے. اگر لاہور اور وہاں سے بھی لوگ
लोगों ने आना था, तो वो मोटरवे के थ्रू आ रहे थे और वो श्रीनगर हाईवे पर इसको लिंक करता है। श्रीनगर हाईवे पे मेन JUI ने PDM का जो जलसा है उन्होंने धरना दिया, अब वो वहां से ब्लॉक हो गया है। तो मैं जब आ रहा था उस वक्त हजारों की तादाद में गाड़ियां, अगर चूंकि वो मैं G13 से शुरू हुआ और G10 से मैं फिर वापस आया, मतलब 4-5 हजार गाड़ी होगी। 4-5 हजार कम से कम गाड़ी। एक सवाल से कॉलर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी मैं बात कर रहा हूँ भाई के साथ। हाँ जी सर, जी आप बात करें, लेकिन अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद करें ताकि हम आपको सुन सकें। बात कर रहा हूँ जी, इस बात से बात करें जी, बात करें आप। जी 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 बात करें, अपना ओपिनियन दें। देखिए हम लोग जब भी आप लोग कॉल करते हैं, हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताते हैं कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद करें ताकि हम लोग आपको सुन सकें, आप हमें सुन सकें और बात अच्छे से हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात हो रही है। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम, हम लोग बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। वफाकी दारुल-हुकूमत जो है वो सियासी अखाड़ा बना हुआ है और हम इस पे बात करें। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अहम ऐलान करने थे, अहम ऐलान किए भी। तकरीबन पौने 2 घंटे उन्होंने बात की, इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, हमारे समेत, कि कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ ख़ास बात सामने आएगी। लेकिन वही बात है, बताया उन्होंने है लेकिन पूरी बात नहीं बताई कि असल बात क्या है। सजाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियार उनसे बात कर लेते हैं। हमारे एंकर हैं, पाकिस्तान लॉन्च करते हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आज बहुत सारे लोग, हम भी, आप भी और भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा फैसला है, वो बड़ी बात करेंगे। की हैं उन्होंने बातें, समझाना चाहा उन्होंने, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में। तनूरी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं मतलब बसर एहतराम ये बात कहूँगा कि आपने जितने लोगों की तवक्कुआत का या एक्सपेक्टेशन का कहा था, मैं उनमें से बिल्कुल शामिल नहीं था, ना उस सफ में मैं मौजूद था जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब कोई माइलस्टोन या कोई ऐसी बात करेंगे जो अनफॉरगेटेबल होगी हमारे लिए और बड़ी अहम होगी। वही एक हमारा टिपिकल और ट्रेडिशनल खान साहब का जो अपना अंदाज है, रियासत मदीना से लेकर फिर आजकल उनकी जो गुफ्तगू का महवर है, वो 3 नाम जो वो लेते हैं, जो कि मैं तो उसको गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी समझता हूँ, नामुनासिब अल्फाज हैं। जी जी बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज हैं। तो खान साहब ने जो अवाम की तवक्कुआत थी, अपने वोटर और सपोर्टर की जो तवक्कुआत थी, उनके बिल्कुल ऐन बरक्स जो है उन्होंने वही बातें की, कुछ बताया नहीं। आप देखें, इतने सरकारी रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बावजूद, ये बिल्कुल कहना, क्योंकि नाकदीन तो यही कहेंगे कि जलसे में तादाद बहुत कम थी, 10,000 थी, मरियम साहिबा ने अभी कहा ऐसा भी नहीं है, 30-40 हज़ार जरूर तादाद होगी। और जिस तरीके से 10 लाख का दावा किया गया था, कतई तौर पर जो है हम सब ने देखा कि वो 10,000 स्ट्रेंथ, हमें 10 लाख स्ट्रेंथ नजर नहीं आई है। लेकिन कुछ लोग सराहियां कर रहे थे कि शायद कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरफ बात बढ़े, कुछ लोग जो है ये चमगोइयां कर रहे थे कि हो सकता है रेजिग्नेशन की तरफ मामला बढ़े, हो सकता है वो जिनको वो मुनहरिफ अरकान कह रहे हैं तो उनमें से कुछ हमें स्टेज पर बराजमान दिखाई दें। ये भी हो सकता है कि काफ लीग या MQM उनमें से कुछ इत्तेहादी अचानक रूनुमा हो स्टेज पर, वो कहें कि हम खान साहब आपके साथ हैं और नया पाकिस्तान हम मिल के बनाएंगे। लेकिन सब के बिल्कुल बरक्स हुआ। खान साहब ने वही हुआ जो पिछले 5 साल से हो रहा था, जो पिछले 5 साल में हम लोग जब बिल्कुल तनोरी साहब, इलेक्शन कैंपेन थी ये, और मैंने अपने लास्ट शो में, अभी जो मैंने अपना लास्ट शो किया था, तो वो ऑन रिकॉर्ड ये चीज मौजूद है कि जिसमें मैं ये बात कर चुका था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंतखाबी मुहिम होगी, इलेक्शन कैंपेन होगी, क्योंकि खान साहब को इस बात की समझ आ गई है। और जिस तरह शेख रशीद साहब जो है वो 4 से 6 माह इलेक्शन की बातें कर रहे हैं कि उसके बाद फौरी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये लॉलीपॉप से हट के और कुछ भी नहीं था।
عوام کی توقعات کے بھی برعکس تھا. اور دوسری جانب ایک اور بڑے ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو عوام جو آج کہیں زندہ باد اور کہیں مردہ باد کہہ رہی تھی, اس عوام پہ میں خود ذاتی طور پہ آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف کہ کہاں گیا آٹے کا بحران, کہاں گیا چینی کا مسئلہ, کہاں گیا پیٹرول کی پرائسز, کہاں گئی ہماری روزمرہ معمولات زندگی. نہیں بخاری صاحب, یہ جو جلسوں میں لوگ آتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک تو پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے, دوسرا سیاسی جو قائدین ہوتے ہیں حلقوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں سے لوگوں کی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے اتنے اتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے, وہ تو آتے ہیں. بالکل دیکھیں, وی آر پارٹ آف اٹ, وی آر ناٹ آؤٹ آف اٹ. ہم اس سسٹم کو پورا سمجھتے ہیں کہ ایک یونین کونسل سے لے کر, اور بہت سارے چہرے آج میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ, میں کچھ دیر موجود بھی رہا اور پھر میں واپس بھی آ گیا کیونکہ حالات جو نظر آ رہے تھے وہاں پہ. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آدھی بات کی, انہوں نے بھی آدھا سچ بولا, وہ بھی نکل پڑے. شیخ صاحب آئے, انہوں نے بھی آدھا سچ بولا اور آدھا پتہ نہیں کیا بولا, وہ بھی نکل گئے. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی ایسی بات کریں گے جس کا عوام یا صحافتی حلقوں میں اس کے بارے میں کوئی باخبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے. خان صاحب ہم سب کو اپڈیٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ پوری اس وقت وہ جو دہاڑی دار طبقے کی ہم بات کرتے ہیں, مزدور کار طبقے کی بات کرتے ہیں, 3 دن سے ریڈ زون کے اندر کشمیر ہائی وے پہ G9 پہ کیا صورتحال ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کیا جو ہم منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو, ان ووٹر اور سپورٹرز کی میں بات کروں گا کہ آج ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ جو کڑکتی دھوپ میں جھلستے بدن میں لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیتے ہیں, تو آپ کے منتخب نمائندے آپ کی فلاح و بہبود کی بجائے تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں تو طرح. میں اس میں لگی لپٹی بات نہیں کروں گا تنوری صاحب, یہ سیدھا سادہ اقتدار کا نشہ ہے, اقتدار کی جنگ ہے, اور یہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. بالکل, یہ الیکشن کیمپین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اقتدار اور پروٹوکول کے نشے میں اتنے دھت ہیں کہ عوام سے کیے ہوئے وعدے ان کو یاد ہی نہیں ہے, اور یہ عوام کو سوری ٹو سے صرف اور صرف اپنی الیکشن کیمپین کے لیے استعمال کرتے ہیں. نوجوانوں کو کھمبوں پہ چڑھ کے جھنڈے لگانے کے لیے ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج کئی دفعہ اپنے دوران خطاب کئی دفعہ انہوں نے کہا یار اسپیکر سے نیچے اتر جاؤ, میری بات کو غور سے سنو, میں بہت خاص بات کرنے جا رہا ہوں. ہاں ایسا ہی ہوا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے پیارے پیارے بھائی ہیں, کچھ ہمارے جذباتی آج ساتھی اور پھر تھوڑے بہت جو نظریاتی رہ جاتے ہیں, وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر صبر کرو, پتہ نہیں خان صاحب کون سا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے لاسٹ شو میں یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی خان صاحب دھماکہ نہیں کریں گے, کوئی بھی وہ بات نہیں کریں گے, وہ صرف ایک انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں. بلکہ ان کی ایک پارلیمانی سیکرٹری ہیں, انہوں نے میرے شو میں اس بات کا اعتراف کیا, اور میں نے یہ وہ جو ہمارے یہاں ٹپیکل کہتے ہیں نا 64 کا بیان کروایا, ان سے میں نے اگلوائی یہ بات. انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم صرف الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, ہم انتخابی مہم کر رہے ہیں. ملک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کو جانچنے کی کوشش کریں کہ واقعی ابھی بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ, یہی بات ہے نا؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے. آپ یہ سوال ذرا کیجئے گا. تو میں نے کہا کہ اپنی پوزیشن جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن کیا ہے اس وقت ملک کے اندر, جلسے کر کے یہ جاننے کی ہمارے ساتھ عوام کتنے ہیں, لوگ کتنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اس سے پہلے اسد عمر نے ایک بات کہی تھی اسی جلسے میں, انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو مشورہ بلکہ انہوں نے دیا تھا کہ ارلی الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. خان صاحب کو یہ وہ کہہ رہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ قائل کر لیں گے خان صاحب کو کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں؟ میں سیاست صاحب آپ کو ایک بات کہوں, آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگے بہار تھا, آنسو تھے اور 400 گرد و غبار تھا. صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں, اب چڑیاں چگ گئی کھیت, پھر پچھتاوا کیا. اب جو صورتحال ہے اس میں آئینی طور پر آپ الیکشن کو اناؤنس نہیں کر سکتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں, اور آرٹیکل 63A جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے 5 ممبرز بینچ جو ہے وہ اس وقت سماعت کر رہا ہے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ 2 سے 3 دن میں یہ سماعت کو سمیٹ کے یہ ریزرو ہو جائے گا یہ جو فیصلہ ہے, اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. اب وہ بات آگے نکل چکی ہے. اب اگر تو منڈے کو یہ ٹیبل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایجنڈے میں آپ کا جنوبی پنجاب آئینی بل بھی ہے, تو اب جو ہے یہ بات جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. اب وہ ریزائن ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے, اور وہ نئے الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات آگے نکل چکی ہے. سیارہ کو یاد ہے کہ
خان صاحب نے آخر میں جو ریمارکس گل ود گئی، آپ کو یاد ہے مختار علی، یہ وہ صورتحال ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. اور خان صاحب سے جس طرح سے آج ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی وہ بات نہیں ہوئی. لیکن یہ بات درست بخاری صاحب نے کی کہ وہ اب اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں، اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی جماعت کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے ہمارے ساتھ، لوگ ہمیں ووٹ کریں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایسے عمر نے بھی کہا کہ میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ الیکشن کروا دو. الیکشن مجھے لگتا ہے یہ آپ کی بات بہت درست ہے. یہ جب انہوں نے خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ 27 کو ہم جلسہ کریں گے اور 1 ملین لوگ لے کر آئیں گے، اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ عوام میں اب خان صاحب یہ جذبات کیا ہے اور پاپولیرٹی اب ہماری کیا ہے. تو یہ اس حد تک تو میرے خیال میں وہ کامیاب زیادہ نہیں ہوئے، کیونکہ اگر آپ پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر کے بھی اتنا بڑا وہ نہیں کر سکے جو آپ کا ٹارگٹ تھا، تو میرے خیال میں اس لیول پر تو مجھے لگتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے. جو پیغام دینا چاہتا تھا خان صاحب، وہ تو میرے خیال میں اس میں تو کامیاب ہو گئے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور مجھے مطلب وہ ایک صحافتی ہمارا کہتے ہیں نا وہ کیڑا ہوتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ جو انہوں نے جیب سے نکالا اپنی ویسٹ کوٹ سے پیپر جو ہے نا، وہ کس کی طرف اشارہ تھا، اس میں کنفیوژن ہے. میں اگر وہ اشارے میں کسی ملکی طاقت کی بات کرتے تو میں سمجھ جاتا ہماری، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہیں، پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں. لیکن وہ پوزیشن واضح نہیں کی انہوں نے کہ کہاں کی بات کریں، کہاں سے دھمکی آئی ہے، کیا پتہ دھمکی یہاں سے. بہت واضح وہ تھی بات تھی. خان صاحب جہاں پہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے ادھر انہوں نے بات پہنچائی. انہوں نے پھر خط کے جو چیدہ باتیں تھی خط سے وہ تو انہوں نے بتا دی. جب وہ بتائی تو پھر آپ نے ٹون چیک کیا، خان صاحب کا ٹون ڈاؤن تھا. پھر انہوں نے مجھے لگا شاید ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. مسلم لیگ کی طرف انہوں نے کہا کہ آپ تو زرداری کو چور کہتے تھے، ابھی دیکھیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پھر بلاول کو کہا کہ آپ تو جو ہے یہ تو آپ کے نانا کے قاتل تھے، آپ تو اپنے نانا کے سیاسی وارث ہیں، تو ان کے اپنے قاتلوں کے ساتھ مثالیں وہ دیکھیں. پھر یہ بھی شک تھا کہ کہیں جی بھٹو کا نعرہ نہ لگ جائے. فیض آباد چلتے ہیں. فیض آباد سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ اشفاق بنگش صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم اشفاق بنگش. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بنگش صاحب ہم لوگ آپ کو سن سکتے ہیں. بتائیے گا کہ اس وقت جے یو آئی کے کارکنان کتنے چارج اپ ہیں اور کتنے، کیا صورتحال ہے جہاں پر آپ موجود ہیں؟ اس وقت کیسا صاحب جے یو آئی کی کارکنی میں تو جو تحریک انصاف کا جلسہ کور کیا ہے اور تحریک انصاف کی جلسے کا اختتام ہو چکا ہے، اور جہاں کارکنان کی بات ہے تحریک انصاف کے وہ قافلوں کی شکل میں جتنی بھی آئے تھے وہ ابھی سارے واپسی کی راہ پہ ہے. اور تقریباً یہ روڈ جو ہے ہم جہاں پہ کھڑے ہیں جو پریڈ گراؤنڈ ہے، اور پریڈ گراؤنڈ کے ارد گرد جتنی روڈیں ہیں وہ تقریباً اب کھل چکے ہیں اور قافلے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اشفاق یہ ایک بات بتائیں، یہ آپ وہاں پہ موجود تھے، تھرو آؤٹ آپ نے کور کیا ہے، تعداد کے حوالے سے مختلف لوگ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکومتی جو دعوے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں دعویٰ کیا تھا 1 ملین کا وہ ہم نے پورا کیا اور 1 ملین تک لاکھوں لوگ جو ہے وہ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ 20 لاکھ لوگ. اچھا فیصل جاوید تو کہہ رہے 20 لاکھ ہیں. آپ نے جو دیکھا کچھ وہاں پہ، چونکہ باقی بھی صحافی دوست تھے، آپ کو کیا لگا یہ واقعی میں 10 لاکھ تھے یا 20 لاکھ تھے، یا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ 10,000 لوگ تھے، تو ایکچول کیا سچویشن تھی وہاں پہ؟ دیکھیں میں اس بات سے لے لوں گا فیصل جاوید ٹھیک کہہ رہا ہوگا، 20 کہ فکر اس نے صحیح بتایا لیکن لاکھ نہیں تھے. بہرحال یہ سچویشن تھی کہ اس دفعہ تحریک انصاف کا واقعی پچھلی جو تحریک انصاف کی جلسے ہم نے کور کی تھے، یہاں پہ یوم تشکر ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، جو وہ اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھا، اسی پریڈ گراؤنڈ میں، تو اس کے ڈبل جلسہ تھا. یقیناً اس سے کوئی وہ دو رہی نہیں ہے، لیکن 20 سے 25 ہزار لوگ یہاں پہ سرکاری جو یہاں پہ ادارے ہیں یا جو یہاں پہ مختلف ایجنسیاں بھی کور کر رہے تھے، کچھ سے ہمارے بات ہوں، یہ عام ذرائع کی بات بتا رہا ہوں یا ہم خود جو محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جو یوم تشکر کا جلسہ تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا
वहाँ भी 10 लाख का दावा किया गया था, लेकिन 12,000 और लगभग के यहाँ पे लोग वो इकट्ठे किए थे। और आज जो ये एरिया आप देखें फैज़ाबाद इस पुल से और उस I-8 पुल से इस दरमियान जो परेड ग्राउंड है, तो ये एरिया तकरीबन कोई 2 किलोमीटर लगभग का फासला है। तो ये 2 किलोमीटर रोड जो है एक दूसरी रोड पे गाड़ियों और लोगों के वजह से बंद था जब जलसा हो रहा था। तो तकरीबन मैं ये बता कि 5-6 हज़ार लोग जो है वो बाहर रोडों पर सड़कों पर थे, वो अंदर बिल्कुल गए ही नहीं। अंदर की जो सिचुएशन थी, क्योंकि अंदर इंतजामात इस दफ़ा सही नहीं किए गए थे, लोगों को गेटों का पता भी नहीं था, और जो गेट रूट बनाए थे वो अक्सर बंद किए गए हुए थे, और प्राइवेट मीडिया को भी डिसीजंस को बाहर निकाला गया। वो इस वजह से निकाला गया कि सुबह आप लोगों को पता चला होगा कि कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो कुर्सियों के हवाले से जो कंट्रैक्टर था उससे पूछा 8,000 10,000 कुर्सियां लगाएगी, 10,000 20,000 का 20,000 का ऑर्डर मिला है। तो इस तरह की कुर्सियों की तादाद कम थी। तो फिर जो ग्राउंड में उन्होंने पंडाल जो बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, अगर ये फुल ग्राउंड भी भर जाए तो फिर भी यहाँ पे 2 लाख लोग भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि ग्राउंड इतना भी बड़ा नहीं है कि वहाँ पे लोगों को संभाल सके। लेकिन ये अंदाजे के मुताबिक 20-25 हज़ार तक लोग यहाँ पे थे। इशफाक और बंगश साहब, अभी ये बताएं, बात जलसा हमने भी देखा, सब लोगों ने देखा, सब लोग इसको देख रहे थे, इसके ऊपर नजर थी। अभी जो कैपिटल के हालात हैं, गाड़ियों की सिचुएशन बताएं, रोड क्लियर हुए हैं, गाड़ियां निकल गई हैं, निकल रही हैं, कब तक इस्लामाबाद के लोगों को जो है ना वो सुकून का सांस नसीब होगा, ये बताइएगा जरा। अच्छा, ये सिचुएशन जो है, आप अगर इस वक्त ये रूट देखें तो ये रूट अब क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो गाड़ियों का सिलसिला है वो स्मूथली शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले कुछ रश था कि गाड़ियाँ फंसी हुई थी और लोग वहाँ पे जो बसें आई थी, बड़े बड़े बसें मुख्तलिफ अजला से, उसमें अपनी जो कारकुनान थे उनको ढूंढना पड़ता था। तो ये टेंशन थी, गाड़ी रोडों पर थी। लेकिन अभी जो स्मूथली हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ रूट जो है वो स्मूथली जारी है, और गाड़ियों का जो अपना सफ़र है अपनी मंजिल की तरफ वो रवा दवा है। रही बात I-8 और G8 की H8 की तरफ जो 2 रूटें हैं, बहुत शुक्रिया। इशफाक बंगश हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और फैज़ाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है जलसे के बाद, जलसे में क्योंकि बड़ी तादाद में खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग, उनका कहना था कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और हमने भी जो सूरत हाल देखी, गाड़ियों का रश ज़रूर था, कश्मीर हाईवे पे भी था, श्रीनगर हाईवे पे भी, और बाकी शाहराहों पर भी हमें नज़र आया। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि आपको पता है कल रात से JUI के कारकुनान भी कैपिटल में आ चुके हैं, और G9 से H9 तक का इलाका सील कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। तो श्रीनगर हाईवे वैसे ब्लॉक है, वहाँ पर वैसे ज़्यादा रश बन गया है ट्रैफिक का, क्योंकि हम लोग वहाँ से रोज़ाना की बुनियादों पर आते हैं और हमें आने जाने में से शदीद दुश्वारी के सामने। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन खान साहब, सियासी सूरत हाल मुल्क की जो है आपके सामने है, अदम एतमाद भी है, सियासी जलसे भी शुरू हुए हैं, रैलियां भी हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब गुजरावाला में जलसे से खिताब कर रहे हैं, JUI के कारकुनान मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जलसा करके चले गए हैं। ये सारी सूरत हाल, इसमें इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब और आज का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट था, और कुछ बड़े फैसलों की तवक्को की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी नज़र में ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए तनोली साहब, मेरे ख्याल में आपने जो जिस तरह कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी रास्ते पे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान इस्लामाबाद में हैं। इमरान खान ने आज जो जलसा किया, इसमें नंबर्स में नहीं जाते, बड़ा था छोटा था, लेकिन PTI के काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे। प्रॉब्लम यह है कि ये अदम एतमाद के बाद एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि आइन में दर्ज है कि असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके नंबर्स जो है वो पूरे करने हैं, जिसने एतमाद का वोट लेना है या जिसने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनानी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि वो बर्दाश्त का जिसे हम कहे, या जो टॉलरेंस है, डेमोक्रेसी या जमहूरियत की जो रूह होती है, उसके बजाय इमरान खान ने भी, हुकूमत भी सड़कों पर निकल आई, अपोजिशन भी सड़कों पे निकल आई। तो आज अच्छा हुआ कि मैंने जब आखिरी इमरान खान की तकरीर सुनी और उसने आखिर में जो है वो जलसा डिस्पर्स हो गया और ये कोई ऐलान ना किया गया कि कल तक बैठे या परसों तक बैठे। अच्छा हसन साहब, एक सवाल है, वो
جب خان صاحب نے یہ ڈیٹ چوز کی اور یہ تاریخ رکھی کہ میں اس وقت اس دن جو ہے ایک بڑا پاور شو کروں گا، تو خان صاحب کا ایک تو جو انہوں نے آج تقریر کی اور اس میں باتیں کی، ایک آبجیکٹو دوسرا جو خان صاحب کا تھا، جو وہ کہہ رہے کہ میں اس میں بہت حد تک کامیاب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آبجیکٹو خان صاحب نے حاصل کیا ہے، وہ پورا ہو گیا آج کا جلسہ کر کے اور جو وہ خط نکالا اور سارا کچھ یہ بتا کے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو خان آخری حد تک آخری وقت تک کنفیوز رہا، کیونکہ ہر ایک بندہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے ہر جگہ سے کہ ابھی خان وہ کون سا جو سرپرائز ہے جو اس نے دینا تھا، تو اس سرپرائز کے لیے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ خان کی بہت لمبی تقریر اور وہی تقریر جو وہ میرے خیال میں 2011 سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں، آخر میں اس نے جو لیٹر دکھایا، دیکھیں میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں پاکستانی سیاست میں کافی ہو چکی ہے۔ ابھی ایک جیب سے خط نکال کے اور اس کو دکھا کے لوگوں کو کہنا کہ اس خط میں بہت کچھ ہے، اور پھر یہ بات جو ہے نا کہ جس کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور میں ان کو کانفیڈینشلی یہ دکھاؤں گا، یار ہاؤ از دس پاسبل۔ ابھی مجھے اعتراض ہے، لیٹ سے خیبر ٹی وی کے یا تنولی صاحب کو اعتراض ہے، آپ کو اعتراض ہے، تو آپ کس طرح پرائم منسٹر کو کہیں گے؟ حسن بھائی مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جب ویسٹ کوٹ میں ہاتھ ڈالا، پیپر نکالا، لہرایا، دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یار اس میں بہت خاص چیز ہے، یہ دھمکی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ شاید دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے اوپر سٹیمپ کس کی ہے، کس نے ان کو دھمکی دی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ دیکھیں، اس کے ساتھ جب وہ ریٹن پیپر پڑھ رہا تھا تو یقین کرے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ اس نے کہا کہ ابھی کیونکہ میں نے بڑی ذمہ داری سے ابھی میں سنجیدہ ہو کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ نے ذمہ داری کے ساتھ اس کو سننا ہے، تو ہم سمجھے کہ شاید اس میں بہت کچھ لکھا ہوگا۔ There was nothing in the written script جو پرچی جسے کہتے ہیں، اور اس کو پڑھتے پڑھتے بھی کافی مطلب ہے کہ تقریباً 20-25 منٹ اس کو پڑھنے میں لگے، اور وہ جو ہے نا کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ انفارچونیٹلی آج جو توقع کی جا رہی تھی عمران خان سے، جس میں ٹیمپو بنائی گئی تھی اسٹیٹ میڈیا کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، سرکاری وسائل کا استعمال کر کے، تو لگ ایسا رہا تھا کہ ایک تو یہ جلسہ اچھا سر، یہ بتائیں جو عدم اعتماد تحریک ہے جو آج خان صاحب نے اپنی جو طاقت کا مظاہرہ کی ہے، اس کا اس عدم اعتماد تحریک پہ کچھ اثر ہوگا خان صاحب کی فیور میں؟ دیکھیں سیاست خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے نا کہ میں 10 لاکھ لوگوں کو لے آؤں گا، تو آپ یقین کریں میرا خیال تھا کہ اگر خان صاحب واقعی 10 لاکھ لوگوں کو مینج کر گئے اسلام آباد، تو اسلام آباد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی، اور ایک پریشر بیلٹ ہوگا، ایک مورل پریشر، ایک پبلک پریشر شاید، جو کہ جو ناراض منحرف جو اراکین ہے پی ٹی آئی کے، شاید پہ پریشر بڑھے گا۔ لیکن آج جو جلسہ تھا وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے، جتنے بھی میں نے انٹیلیجنس ایجنسیز یا ویریس ایجنسیز کے رپورٹ دے کے کوشش کی کہ مختلف ذرائع سے، کسی نے بھی اس کو جو ہے 30,000 سے 35,000 سے ہائیسٹ نمبر جو آیا، جو تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی لگ رہا تھا، تو میرے خیال میں اس جلسے سے کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اٹ ول ہیو اینی امپیکٹ۔ نہ خان صاحب کی آج جو تقریر تھی، اس سے تو اس کی خطرناک اسپیچ جو درگاہ میں جو اس نے جو تقریر کی تھی، دیٹ واز مچ لیتل دین جو آج خان صاحب نے تقریر کی۔ حسن بھائی دوسری طرف جاتے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کا جلسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز گجرانوالہ میں انہوں نے خطاب کیا، وہ نکل پڑے ہیں راستے میں اسلام آباد سے، کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ تو حکومت کا، عمران خان صاحب کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کوئی سرپرائز کرنا چاہ رہے تھے، جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، پورے ہیں اور ثابت کریں گے، کل اسمبلی اجلاس اگر ہوتا ہے، کل اگر ٹیبل ہوتا ہے بل، تو پھر ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ کیوں آئے؟ ان کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ بالکل تنولی بھائی یقین کرے، جب خان کا تقریر ختم ہو گیا تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی اپوزیشن والے یہی کہیں گے کہ جی وہ، کیونکہ وہ ایک ڈر تھا ان کو کہ شاید یہ 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے اور یہ اسلام آباد میں بٹھا کے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس اعلان سے پہلے جو کیبنٹ کے ممبرز کہا کرتے تھے کہ جو منحرف ارکان ہے ان لوگوں سے جانا ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس اور واپس بھی ان کے درمیان آنا ہوگا، ان کے درمیان میں سے گزر کے آنا ہوگا، ایسے ہی گزر کے آنا ہوگا۔ تو ایک فیئر جو تھا، ایک ڈر جو تھا، وہ کریٹ کیا گیا تھا، اور دیٹ واز دا ریزن، کیونکہ مولانا نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے
وہ کہتے ہیں وہ ختم کر دی. میں نے خود ان کی انٹرویو سنی تھی, لیکن بعد میں اچانک وہ رات کو 11:30-12 بجے ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور کہا کہ ہماری لانگ مارچ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ روز 24 سے یا 25 سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ جو ہے, اگر آپ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی جو ریلی آ رہی ہے وہ دیکھیں, یہ ہارٹ آف پی ایم ایل این کے ایریا سے گزر رہی ہے. جی ٹی روڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا بالکل ان کا جو مین اسٹے ہے پی ایم ایل این کا وہ جی ٹی روڈ ہے. تو وہ بھی مجھے اتنا امپریسو, اگر آپ سمجھ لیں کہ میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کے کچھ ویژول دیکھے تو وہ بھی اتنا امپریسو نہیں ہے, کیونکہ جی ٹی روڈ از ناٹ دیٹ وائڈ, اتنا کھلا روڈ نہیں ہے کہ اس پہ آپ جو ہے ہزاروں لوگ لے آ کے, اور وہ اسی طرح مولانا کے جو لوگ. ایک سرپرائز اور بھی ہوا کہ شاہزین بگٹی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے جو چودھری شجاعت صاحب ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی اور باقی معاملات کو انہوں نے آگے جاری رکھنے کی بات کی ہے کہ تعاون جاری رہے گا, بات چیت جاری رہے گی. تو یہ چیزیں حکومت کے خلاف جا رہی ہیں ساری بظاہر. دیکھیں تنولی بھائی, میرے خیال میں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, عمران خان کی اگر آپ نے اس میں کمالیہ میں جو اس نے تقریر کی تھی اس میں نے خود اپنے کمنٹس میں یہ کہا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ ہی از ٹوٹلی لاس, ٹوٹلی جو ہے ایک شکست خوردہ سیاسی رہنما کی تقریر تھی. اگر کمالیہ کی تقریر ان کی نکالے, کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہ رہا ہے ایک بڑے ایسے ایریا میں جو کہ فار اوے اور لیٹس سے آئی کین کال اٹ اے رورل ایریا, رورل ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا, تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ یہ جا کے کچھ فنڈز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن صحت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ یار پرائم منسٹر آ رہا ہے, چیف منسٹر آ رہا ہے. وہاں پہ اس کی وہی زبان جو اس نے درگاہ میں کی تھی, یا اس کے بعد اس نے مانسیرا میں جو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا, اور آج بھی سیم تقریر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اب جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے وہ ایویں آپ سمجھ لیں کہ وہ جو بس ٹھیک ہے انٹیکٹ رکھنے کے لیے. بہت شکریہ حسن خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ اس ساری صورتحال کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم. جی ناظرین ویلکم بیک, اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ, اور یہ سیاسی صورتحال کیا رخ لے گی, کس طرف جائے گی, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. 1-2 دن میں چیزیں واضح ہوں گی, اور اللہ کرے کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے مفاد میں ہو, اس ملک کی بہتری کے لیے ہو. رفت اور اکزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے اینکر پرسن ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے. رفت بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے دیکھتے ہیں اس ساری سیاسی صورتحال کو, اس سیاسی اکھاڑے کو جو کہ اس وقت فیڈرل کیپٹل کے اندر لگا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے 1 ملین لوگ لانے کی بات کی, جلسہ ہو گیا تقریباً 2.25 گھنٹے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے تقریر بھی کی, اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, اور مسلم لیگ نون کا جو قافلہ ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سیاسی حالات کو؟ خیبر پختونخوا کے اندر کیا حالات ہیں؟ آپ وہاں سے بہت فوکس ہیں, ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں آج کا جو یہ عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, تو جو ایک تو وہاں پہ جو لوکل میڈیا ہے ان کو تو جو مطلب پاکستان کا یہ جو نیشنل میڈیا ہے اس کو تو اجازت نہیں دی گئی, وہ پی ٹی وی سے سارے جو ہے نا وہ لائیو کوریج آئی, تو ہم بھی مطلب اسی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے. تو جلسہ تو کافی بڑا تھا, لیکن اس میں وہی روایتی باتیں خان صاحب نے کی, اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی میرے خیال میں. یہ جو پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے انہوں نے جو مختلف جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, پختونخوا میں بھی کیے ہے, پنجاب میں بھی کیے ہے, اور اسلام آباد کا بھی جلسہ تھا, تو اس میں وہی پرانے باتیں, یعنی وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا, اور اپنے جو اس میں جتنی بھی مطلب یہ 3-3.5 سالوں میں جو کام کیے ہیں ان کو مطلب بار بار وہ تشہیر کرنا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے عمران خان صاحب
آخر میں جو ہے نا یہ الیکشن کمپین میں یہ سب کچھ تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ جو آنے والا منظر ہے، منظرنامہ ہے، آج کی جلسے سے بڑی توقع تھی کہ یہ کوئی خاص بات کریں گے لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو اچھا رفعت بھائی، ایک آپ چونکہ انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بڑی آپ کی گہری نظر ہے، خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ رفعت بھائی آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے جی۔ اچھا رفعت بھائی، آپ چونکہ انٹرنیشنل افیئرس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، خان صاحب نے آج ایک بات کہی ہے کہ میرے خلاف یہ جو پوری سازش ابھی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دی ہے اور یا دینے کی میں نے کوشش کی ہے، اس وجہ سے میرے خلاف یہ پوری سازش ہو رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب نے کوئی آزاد فورن پالیسی دی ہے پاکستان کو؟ یہ اصل میں یہ خان صاحب جو ہے نا، بلکہ جب سے ان کے خلاف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے تو یہ بات اس نے شروع کی ہے، اس سے پہلے وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کی کرتے آئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلب پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہمارا سارا انحصار جو ہے وہ قرضوں کے اوپر ہے، ہماری جو جتنی بھی یعنی مین جو ایکسپورٹ ہے ہماری وہ یا یورپ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے، تو ان کو جو ہے نا ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کرنا تو جو ہے نا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ اڈوں کی بات کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ اڈے انہوں نے مانگے نہیں ہے، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اسٹوریاں بھی آئی ہے، وہ مطلب امریکہ کو ابھی ایز سچ ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ان کو ضرورت پڑی تو وہ ازبکستان سے بھی اڈے لے سکتے ہیں، پہلے بھی وہ جو افغانستان کی باقی پڑوسی ممالک ہیں، پاکستان کے علاوہ بھی جب وار اینڈ ٹیرر تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ازبکستان کے اڈے بھی استعمال کیے تھے، اور ابھی جو موجودہ حالات میں ہم ان کو ایئر اسپیس دے رہے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک پرانا معاہدہ ہے، اس کے تحت وہ ہمارا ایئر اسپیس افغانستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اگر ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہوتی تو پھر وہ ایئر اسپیس جو ہے اس کو بند کر دینا۔ اگر یہ کچھ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں انکار کرتا ہوں، میں نے کر لیا ہے، تو یہ جو ہے نا ایسے اپنا امیج بنا رہے ہیں۔ اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو غیر ملکی پاورز ہے ان کو کیا ایسے مطلب یہاں پہ ان کے انٹرسٹ کو کیا ایسے نقصان پہنچا ہے کہ وہ جیسے یہ آ کے جو ہے نا ان کو یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ماضی میں ہوا تھا، ماضی میں یہ ضرور ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو تھے تو وہ تو باقاعدہ جو ہے نا ہینری کسنجر کے وہ بیانات موجود ہے کہ جو ہے نا ہم تمہیں سبق سکھائیں گے، تو انہوں نے تو یہ تو ابھی عمران خان صاحب تو خود جو ہے جو وہ یو ایس پریزیڈنٹ کو کال ابھی تک وہ کال نہیں کر سکے گئے، تو ان کی تو یہ منت سماجت کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی تو پھر یہ کیسے مطلب یہ ایک دفعہ ایک طرف یہ ایبسولوٹ ناٹ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا یہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو بائیڈن وہ مجھے کال کر لیں، تو ابھی تک انہوں نے کال نہیں کیا، تو یہ صرف جو ہے نا اپنی امیج بنانے کی بات ہے، ایسی کوئی جو ہے نا مطلب بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ یہ اب اس کے جب خود یعنی اس کو اپنا جو ہے نا وہ جیسے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو جو ہے نا مطلب بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، اگر اس طرح یہ سارے اتحادی اپوزیشن سے ملتے ہیں تو پھر جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بڑی چانس۔ جی بہت شکریہ رفعت اور علی صاحب، بہت شکریہ، بڑی اچھی بات کی ہے رفعت بھائی نے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ میں نے یہ بات آپ سے شروع میں کی کہ میں نے کہا کہ ماضی میں آپ لوگ یہ باتیں سنتے رہیں اور شاید یہی ایک اب آپ کے پاس سالڈ چیز ہے۔ اس وقت جو یہ اس ریجن میں ماضی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس وقت یہاں کے ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس کی ریلیونس بہت زیادہ تھی، بہت ہماری ضرورت تھی انٹرنیشنل پاورز کو۔ اس وقت جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا فوکس یہ ریجن نہیں ہے، یہاں پہ امریکہ تھا وہ بھی چلا گیا، تو خان صاحب کے خلاف انٹرنیشنل سازش اور یہ چیزیں پھر اس طرح لوگوں کو مزید آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ جو شروع میں الیکشن میں جو آپ نے نیریٹو بنایا اور لوگوں کو آپ نے کہا کہ میں کچھ لوگ آپ کہتے ہیں کہ 200 ارب ان کے منہ پہ ماریں گے اور میں جو ہے نا سارا صفایا کر دوں گا۔ آج کی تقریر، آج کا خطاب آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کا وہ فیئر ویل والا تھا کہ بس میں جا رہا ہوں؟ مجھے تو لگا فیئر ویل والا تھا۔ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے جا کے جو وہ پوائنٹس بتائے جا کے ان میں کہا کہ زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا، ملکی مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ کب تک یہ چھپا کے رکھیں گے؟ مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو خط ہمیں ملا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کریں اور اس طرح نہ کریں، تو اس کا ہمیں ملک کی مفاد کا بتا کر تو پھر دھمکی دی گئی ہے۔
تو کہتے ہیں مطلب یہ بتانا چاہ رہا تھا خان صاحب کہ مطلب ملک کی مفاد نہیں ہے، مگر یہ نہ ہو کہ وہ جو کاپی ان کے پاس آئی ہے وہ جعلی نہ نکل جائے، کہتے کہ وہ کاپی جعلی تھی. کہتے مجھے پتہ ہے اور شاہ فورن منسٹر کو قریشی پتہ صاحب کا ان کو پتہ ہے کہ کون کس سے ملا ہے، اور یہ ہمیں چند مہینے پہلے جو ہے ساری معلومات ملی ہے کہ بھئی یہاں پہ کس کی کس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کیا چیز ہے. یہ میرے خیال میں یہاں پہ اگر اسٹیٹ لیول پہ دیکھا جائے تو ریاستی لیول پہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو وہ لیک کرتے ہیں، جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ واضح نیریٹو نہیں ہے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیتے ہیں، اس سے توڑ کے اس سے توڑ کے. آپ پچھلے جو خان صاحب کا 3 سالہ ٹینیور گزرا ہے، اس میں آپ نظر ڈالیں نا، آپ نے سینٹ میں کیا کیا ہے، آپ نے جتنی لیجسلیشن اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سینٹ میں ووٹ دی ہے، آپ نے یہاں پہ اس نے جو ہے نا ضمیر کی آواز پہ ووٹ دی. ابھی جب آپ کے خلاف جا رہے ہیں تو ابھی آپ سپریم کورٹ تک چلیں گے. آپ کو یاد ہے کہ وہ جہانگیر ترین کا وہ طیارہ استعمال ہوتا تھا، لوگ لائے جاتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا، ساری خرید و فروخت وہ کیسے ہوتی تھی، سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا نا. یہ چیزیں تو شروع سے چلتی آ رہی ہیں. سیار بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. ناظرین آپ کو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ آج کی اور اس ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال ہے، آپ کے سامنے رکھ سکیں، اس کے اوپر بات کر سکیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو، اس ملک کی بہتری کے لیے ہو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں اور میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ جو ان کے پاس وقت ہے اس کے اندر وہ ٹھیک کر سکیں اور ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت سیاسی صورتحال بن چکی ہے، جو اپوزیشن جس طرح سے چڑھ کے آ رہی ہے، جو جس طرح سے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید زیادہ وقت نہیں بچا اب تو. اور الیکشنز کی تیاریاں اور الیکشنز کا ذکر بار بار ہونا، قبل از وقت انتخابات کی بات ہونی، یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اب قریب پہنچ چکی ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے ہو. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.